बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता क्लास में हमने कुछ तारुफ पढ़ा था आज की क्लास के हवाले से कि जुमला इस्मिया को मनफी कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमने दो लफ्ज़ पढ़े थे जो कि तीसरे लफ्ज़ के मुशाबे थे। जैसे होता है ना कि हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल में मेन लफ्ज़ जो है वो इन्ना था और बाकी हमने उसके अखवात बनाए थे कि ये उस फैमिली के दूसरे लेटर्स हैं जो यही अमल करते हैं। तो जो हमने मनफी बनाने के लिए लफ्ज़ पढ़े हैं ना, उनमें सबसे मेन लफ्ज़ है लईसा। लईसा आता है असल में नफ़ी के माना में। बाकी दो लफ्ज़ हमने मज़ीद और पढ़े थे, माँ और ला, जो लईसा वाला अमल करते हैं, यानी वो भी किसी लफ्ज़ को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम इनका नाम याद रखेंगे। नाम इनका असल में ग्रामर में बनता है माँ व ला, यानी माँ और ला जो कि मुशाबे हैं लईसा के, मुशाबे ब लईसा। बा का मतलब होता है विद और लईसा का मतलब होता है लईसा। माँ वला मुशाबा बी लईसा, लईसा के मुशाबे। और उर्दू में हम क्या कहेंगे, वो माँ और ला जो लईसा के मुशाबे हैं, इनको उर्दू में भी कहा जा सकता है। और लईसा के मुशाबे होने का मतलब यह है कि लईसा का मतलब चूंकि होता है नहीं, लईसा नॉट के मीनिंग में आता है। तो माँ और ला भी वही अमल करते हैं, इसलिए इनको माँ व ला लईसा के मुशाबे कहा जाता है। अच्छा, इनको लईसा के मुशाबे कहने का एक और वजह भी है, वो ये कि जो माँ के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था, ला के बारे में भी याद रखें कि इनमें से माँ भी और ला, ये दोनों जो हैं ये और मीनिंग्स में भी यूज होते हैं। नफ़ी के अलावा इनके कुछ और भी काम होते हैं। जैसे माँ कहीं पे जायदा आ जाता है, वैसे ला भी कहीं पे जायदा आ जाता है। इसी तरह माँ कहीं पे मौसूल के माना में होता है और ला भी कहीं पे किसी और माना में यूज होता है। वो हम पढ़ेंगे कि किस माना में यूज हो रहा है। लेकिन माँ और ला की वो फॉर्म जहां पे वो लईसा वाला काम कर रहे हैं, सिर्फ उसको हमने यहाँ पे मनफी के माना में काउंट करना है। हर एक माँ और ला को हमने नफी के माना में नहीं समझना। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने मेंशन करना है बकायदा कि ये माँ और ला जो लईसा के मुशाबे हैं वो मनफी के माना में आते हैं, कोई और माँ और ला मनफी के माना में नहीं आता। तो जब जब हम इस माँ और ला को लईसा के मुशाबे कहेंगे, उस वक्त तक ये नफी का माना देता रहेगा। जब इसको हम लईसा के मुशाबे नहीं समझेंगे तो फिर इसके और बहुत से काम होंगे। माँ कहीं पे मौसूल के माना में हो जाएगा, कहीं पे जायदा हो जाएगा, कहीं सवालिया बन जाएगा, तो उसके और बहुत से मुख्तलिफ इस्तेमालात होंगे। तो हम जो फिलहाल पढ़ रहे हैं जुमला इस्मिया को मनफी बनाने में, वो कौन से माओला हैं जो लईसा के मुशाबे, तो वो नफी का माना देते हैं। जी, तो यहाँ पे इसका नाम इसलिए माँ और ला लईसा के मुशाबे रखा गया। अब इसके बारे में हमने पहले तो ये पढ़ लिया था कि ये भी जब जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं मनफी बनाने के लिए, तो ये नाम चेंज कर देते हैं। इनका एक इसम होता है, इनकी एक खबर होती है, यानी इनके अंदर भी मुब्तदा नहीं होता बल्कि इनका इसम कहलाता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि ये इसम को एराब के एतबार से तब्दील नहीं करते बल्कि खबर को तब्दील करते हैं हालत रफा से नसब में। अब तीसरी चीज़ हम पढ़ते हैं कि जब इसकी मनफी के अंदर ताकीद लेके आना मकसूद होता है। पहले तो मुस्बत जुमला था ना, जुमला इसलिए जब हम बनाते हैं वो एक मुस्बत जुमला होता है, उसमें ताकीद के लिए तो इन्ना वगैरह लेके आते हैं। लेकिन मनफी जुमले में जब हमने ताकीद लेके आनी हो तो उस वक्त ये किया जाता है कि खबर जो है उसके ऊपर बा हर्फ जर लगा देते हैं। जैसे जुमला इस्मिया जब मुस्बत था, जब पॉजिटिव जुमला था, तो उसकी खबर के ऊपर हमने लाम जबर ला लगा दिया था। ठीक है, जैसे उसकी मिसाल हमने क्या पढ़ी थी, इन्ना फी ज़ालिका ला आयात, शुरू में इन्ना लगा दिया और खबर के ऊपर लाम लगा दिया। इसी तरह जब मनफी के अंदर ताकीद लगानी हो तो शुरू में तो मा ला और लईसा आएगा, लेकिन खबर के ऊपर लाम नहीं आएगा। लाम आएगा तो वो मुस्बत जुमले की ताकीद हो जाएगी, लेकिन जब खबर के ऊपर बा हर्फ जर आएगा तो मनफी जुमले की ताकीद हो जाएगी। उसकी मिसाल हम पढ़ते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा लईसा ज़ैदुन आलिमन। क्योंकि ये असल मुस्बत जुमला हो तो आलिमन इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन लईसा के दाखिल होने की वजह से जब वो हालत नसब में चला गया तो आलिमन। लेकिन जब हम मनफी जुमले के अंदर ताकीद लेके आएंगे तो लईसा ज़ैदुन बी आलिमिन बन जाएगा, इसलिए कि हरफ जर आ रहा है
تو ایک حرف جر آ جائے گا با زیر بی، اور اس کی وجہ سے اعراب پہ بھی فرق پڑے گا کہ وہ بعالم بن جائے گا۔ اب آپ اس بات کو یاد کیجئے کہ جب میں نے کہا تھا کہ اعراب ایک ہوتا ہے حقیقتاً اور ایک ہوتا ہے حکمن، تو یہاں پہ بعالمین کے اوپر دو اعراب آ رہے ہیں۔ ایک اعراب آ رہا ہے اس کے حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے، دوسرا اس کے اوپر اعراب آ رہا ہے لیسا کی خبر بننے کی وجہ سے۔ تو ہم سمجھیں گے کہ بعالمین میں جو عالم کا لفظ ہے اس کے اوپر دو اعراب ہیں، ایک حقیقتاً اعراب ہے اور ایک حکمن اعراب ہے۔ حقیقتاً اعراب تو ہمیں لفظوں میں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ حرف جر کا مجرور بن رہا ہے، تو ہمیں ظاہری طور پہ اس کے اندر زیر نظر آ رہی ہے، لیکن حکمن اس کے اوپر کون سا اعراب لگ رہا ہے؟ لیسا کی خبر ہونے کی وجہ سے بعالمین کا لفظ حکمن کیا ہے؟ منصوب ہے، اس لیے کہ لیسا کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں کنسیڈر کی جاتی ہے، شمار کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کو لفظوں میں تو چینج کر دینا ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر آ گئی، اور معنی کے اندر کیا فرق پڑ گیا کہ جب خبر کے اوپر حرف جر آ جاتی ہے لیسا میں تو تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ زید عالم نہیں ہے، بلکہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہرگز زید عالم نہیں ہے۔ تو ہرگز یعنی جو نفی کی تاکید کے لیے لفظ آتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں لیست جی طلاب بمجتہدین، تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہرگز طالب علم سارے محنتی نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کے کو ہٹا دیتے ہیں تب بھی مجتہدین جو ہے وہ مجتہدین رہے گا، لیکن تب وہ چونکہ جمع کا جو لفظ ہوتا ہے اس کی حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ بالکل سیم ہوتی ہے، تو مجتہدین کا لفظ جو ہے وہ مجتہدین ہی رہے گا، لیکن تب وہ حقیقتاً بھی منصوب ہوگا اور حکمن بھی منصوب ہوگا۔ لیکن جب با حرف جر اس کے شروع میں آ جائے گی تو حکمن تو منصوب ہوگا کیونکہ لیسا کی خبر ہے، لیکن حقیقتاً وہ حالت جر میں چلا جائے گا مجرور ہونے کی وجہ سے، اور ترجمے میں کیا ہو جائے گا؟ منفی سے تاکیدی منفی بن جائے گا، منفی کے اندر جو ہے تاکید شامل ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو اب ہم اردو میں ایک دو ایگزامپل لکھ کے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ جو کل ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ لیسا کے اسم جو ہے وہ ہم نے اس میں ظاہر کو بنانا ہے اور وہ واحد مذکر ہونا چاہیے، یہ دو چیزیں۔ تو ابھی ہم جو اردو سے ایگزامپل پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ چیز جو ہے واضح رہنی چاہیے۔ وہ مومن نہیں ہیں، اس کو ہم کیسے عربی میں لکھیں گے کہ وہ مومن نہیں ہیں؟ اس میں سے مبتدا کیا بن رہا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے نفی وغیرہ ایڈ کرنے سے پہلے اس جملے کو پہلے جملہ اسمیہ کی فارم میں لکھنا ہے کہ مبتدا خبر ان کے پہلے بنانے، تو مبتدا کیا بنے گا اس میں؟ مومن، وہ وہ، جی بالکل۔ تو وہ چونکہ جمع کا لفظ ہے، کیونکہ آخر میں ہے آ رہا ہے، اگر ہے ہوتا تو واحد ہوتا، تو وہ کا مطلب یہاں پہ وہ سب ہیں کیونکہ اس کے آخر میں جمع کی فارم آ رہی ہیں وہی، تو ہم ضمیر لے کے آئیں گے ہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہو گیا ہم۔ اور مومن، مومن کے لیے جمع خبر مؤمنون، ہم مؤمنون، پہلے ہم مثبت جملہ بنائیں گے بعد میں اس کے شروع میں منفی کے لیے لفظ ایڈ کریں گے۔ مؤمنون، ہم مؤمنون، پہلے ہم نے یہ لکھا۔ اب ہم جب اس کے شروع میں نفی کے لیے لفظ ایڈ کریں گے تو آپ بتائیے کہ جو اس کا مبتدا ہمیں نظر آ رہا ہے ضمیر میں، تو ہم اس کے شروع میں منفی کے لیے کون سا لفظ لے کے آئیں گے؟ ماں، ماں، کیونکہ یہاں پہ جو ضمیر آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم لیسا نہیں لگائیں گے فی الحال، ماں ہم۔ اور اب مؤمنون جو ہے وہ ماں کے آنے کی وجہ سے منصوب نصب بن میں جائے جائے گا، تو ہم مؤمنون کو مؤمنین کر دیں گے۔ ما ہم مؤمنین، وہ سب ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر ہرگز وہ مومن نہیں ہیں تو ما ہم بمؤمنین، اور قرآن پاک میں یہ آتا بھی ہے کئی جگہ کی ایگزامپل ہے وما ہم بمؤمنین، یہ وما ہم بمصلحین، تو اس طرح کے الفاظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔
اب ایسی چیز جس کے اندر دونوں ہی کیا ہیں، مبتدا بھی ضمیر بن رہی ہے اور خبر بھی ضمیر بن رہی ہے، اس کی ایگزامپل بھی ایک کرتے ہیں. وہ سب عورتیں یہ وہ سب میں نے جمع کے لیے لکھا ہوا ہے، اس کا الگ سے کوئی معنی نہیں ہوگا. وہ سب عورتیں یعنی جمع کا لفظ ہے. وہ عورتیں اصل میں یہ جملہ کیسے ہے کہ وہ عورتیں ان مردوں کی مائیں نہیں ہیں. تو وہ سب جو ہے وہ تو جمع کی فارم کے لیے لکھا، اس کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوگا، بس مبتدا اور خبر کو جمع بنایا جائے گا. وہ سب عورتیں ان سب مردوں کی مائیں نہیں ہیں. تو ان میں مبتدا کیا بنے گا اور خبر کیا بنے گا، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ لکھیں. سب عورتیں سب مرد مبتدا. جی، تو وہ سب عورتیں جو ہیں یہ بنے گا مبتدا، اور وہ سب مرد یہ بنے گا خبر. تو اب وہ سب مرد اور وہ سب عورتیں جو ہے یہ اس کا عربی بنائیے. سب سے پہلے چونکہ مبتدا یہ بن رہا ہے نا کہ وہ سب عورتیں، تو اس کے لیے ضمیر بنے گی، ہم ظاہری بات ہے. اور وہ کیا ضمیر ہو سکتی ہے؟ ہم ہم مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے. مؤنث. ہاں سوری. ہننا. جی، ہننا. ہننا النساء. یہاں عورتوں کے لیے النساء کا لفظ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہم نے لکھ دیا نا کہ وہ سب عورتیں، ہننا کے لفظ کے اندر عورتوں کا میننگ خود بخود ایڈ ہو گیا. دل. اب آ جاتا ہے ان سب مردوں کی مائیں، یہ لفظ آئے گا امہاتہم. امہاتو، ہم. جی، یہ جو آگے سارا لفظ آ رہا ہے نا ان سب جی. مردوں کی مائیں، تو یہ ایک مرکب اضافی بن گیا ہے. سب مردوں کی مائیں، تو مائیں جو ہے ان کی اضافت کی جا رہی ہے ان سب مردوں کی طرف. تو مائیں کا لفظ ہوتا ہے ہم. امہات، اور ان سب مردوں کے لیے تو ضمیر آئے گی نا، کیونکہ یہ ان سب جی. مردوں کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے آ رہا ہے. تو صرف ایک مرکب اضافی بنے گا امہاتہم. ہن امہاتہم. اب اس کے شروع میں چونکہ ہم لیسا نہیں لگا سکتے، اسی لیے ما ہن امہاتہم بس. یہ پورے جملے کا ترجمہ بن گیا. دو ضمیریں، یعنی ایک مبتدا میں بھی ضمیر اور دوسری جگہ پہ ایک ضمیر کی طرف جو ہے ایک اس میں ظاہر مضاف ہو رہا ہے، ما ہن امہاتہم. اب یہ رہ گیا کہ ہم نے امہات کے لفظ کو حالت نصب میں لے کے جانا ہے. تو امہات کی جو حالت نصب اور جر ہوتی ہے وہ دونوں زیر کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جمع مؤنث کا جو لفظ ہے جیسے مسلمات، تو مسلماتن حالت رفع میں، نصب اور جر دونوں میں مسلماتن. تو یہاں پہ امہاتہم جو ہے وہ امہاتہم بن جائے گا زیر کی وجہ سے، ما ہن امہاتہم. یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اور جب تاکید اس کے شروع میں آ رہا ہے تو ما ہن بی امہاتہم، تب بأمہاتہم. حرف جر لگے گا، لیکن کوئی فرق اس کے اندر نہیں آئے گا کیونکہ امہاتی پہلے بھی حالت نصب میں ہے. صرف یہ ہو جائے گا کہ حکمن اس کا اعراب اور ہے نصب، اور حقیقتاً اس کا اعراب اب کیا ہو گیا جر والا، کیونکہ یہ مجرور بن گیا. ما ہن بی امہاتہم. جب یہاں پہ اس میں ظاہر آ جائے گا تو اس وقت جو ہے تب ہم لیسا شروع میں لگا سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب اس کا ترجمہ کیسے بنے گا؟ ہرگز طالبات حاضر نہیں ہیں. اس میں مبتدا کون سا لفظ ہے؟ مبتدا ہے ہرگز. سوری ہر ہرگز تو وہ ماں کیا ہے. نفی کے لیے نا یہ تو. ہرگز تو ماں ہے. طالبات. جی، طالبات. یہ ہو گیا مبتدا.
اور حاضر نہیں ہے یہ ہوگی خبر. یہ آگے خبر. تو So لیسا طالبات تو طالبات. طالبات ہی رہے گا. جی. اور ہرگز کے لیے اب بتائیے نفی میں شروع میں کون سا لفظ ہم لگائیں گے؟ لیسا. جی لیسا، کیونکہ اب طالبات کا جو لفظ ہے وہ اس میں ظاہر ہے، تو دونوں میں سے جو بھی ہو ہم اس کو لیسا لگانا ہے. جب وہ ضمیر ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں آ سکتا. لیست طالبات بحاضرن. جی بحاضرات. حاضر. لیست طالبات بحاضرات، تو اس میں ترجمہ کیا بن جائے گا؟ ہرگز طالبات حاضر نہیں ہیں. اب نفی کے لیے جو ہے ایک لفظ اور ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ان. اصل جو نفی کے لیے الفاظ ہیں وہ ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں، ما، لا، جو کہ لیسا کے مشابہ ہیں. ایک لفظ ہے جو کبھی کبھی نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی چند مخصوص صورتیں ہیں، وہ ہے ان. جب شروع کے اندر ان آ جائے تو یہ کبھی کبھی نفی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ان انت نذیر، آپ ڈرانے والے نہیں ہیں. ویسے تو یہاں پہ عمل بھی اس کا یہی ہوگا، کیونکہ ان جو ہے وہ ما والا عمل کر رہا ہے، تو یہاں پہ خبر اس کی منسوب ہو جائے گی ان انت نذیرن، تم ڈرانے والے نہیں ہو. تو ان کبھی کبھی جو ہے منفی کا معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے. تو ان کو میں نے اینڈ پہ الگ سے اس لیے پڑھایا کہ وہ بالکل جو ہے کبھی کبھی نفی کے معنی میں آتا ہے، عام طور پہ نفی کے معنی میں نہیں آتا. اب کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ ان کا عمل رک جاتا ہے، جہاں پہ یہ عمل نہیں کر سکتے، یعنی حالت شروع میں ما، لا، لیسا اور ان آ رہے ہوں گے اور ان کا معنی بھی نفی والا ہو رہا ہوگا، لیکن ان کا عمل سٹاپ ہو جائے گا. جیسے ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا تھا آخر میں، کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لفظوں میں تو یہ لکھے ہوتے ہیں لیکن مطلب معنی تو ان کا وہ والا بن رہا ہوتا ہے، انا انا تاکیدی والا، لیکن لفظوں کے اندر جو کہ ایک فارم سے دوسری فارم میں جانا ہے، حالت رفع سے نصب میں کنورٹ ہونا، وہ نہیں ہوتا. اسی طرح نفی کے اندر بھی کچھ صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ ان کی خبر حالت رفع سے نصب میں نہیں جاتی، لیکن ترجمہ تو نفی والا آ جاتا ہے، کیونکہ جب یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو ترجمہ مثبت سے منفی میں چلا جائے گا، لیکن ان کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں نہیں کنورٹ ہوتی. وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جب ان کے مبتدا اور خبر دونوں کے درمیان میں اللہ کا حرف ایڈ ہو جائے. اس کی مثال جیسے یہی مثال جو ابھی انتا والی لکھی تھی قرآن پاک میں آتا ہے، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول. اب یہاں پہ دیکھیں جب اللہ نہیں لکھا ہوا تھا تو اگزامپل کیا بنتی تھی؟ وما محمد رسولا، لیکن پھر تو وہ لفظ غلط ہو جاتا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، پھر یہ ترجمہ ہو جاتا. لیکن اللہ جب درمیان میں آ گیا تو ایک طرح سے وہ جملہ مثبت بھی بن گیا اور اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں، شروع والے لفظ کی کے اندر نفی کا معنی بھی پایا گیا اور بعد والے لفظ کا اس بات بھی ہو گیا. اصل میں جب اللہ درمیان میں آتا ہے تو اس کا الگ سے ایک خاص عمل ہے استثناء ہونا، وہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ جو خبر کے اوپر اعراب چینج ہو رہا تھا وہ ہونا بند ہو گیا. ویسے اللہ کو درمیان میں لے کے آنے کی ایک خاص ریزن ہوتی ہے کہ پہلے والے جملے کی منفی بھی رہتی ہے اور اس کے بعد آنے والے لفظ کا اس بات بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ جو ہے یہ ان حروف میں سے جو ایزمپشنز کے لیے آتے ہیں، استثناء کے لیے آتے ہیں. استثناء کے الگ سے ایک رولز جو ہیں ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ استثناء کیسے کیسے ہو رہا ہے، اس میں وہ صورتیں آ جائیں گی کہ اللہ اپنے سے پہلے والے لفظوں میں سے کس کا استثناء کرتا ہے، کس کا استثناء نہیں کرتا. لیکن لفظی طور پہ یہ اس چیز کی اگزامپل ہے کہ جب مبتدا اور خبر یعنی اسم اور خبر کے درمیان اللہ کا لفظ ایڈ ہو جاتا ہے تو لفظی طور پہ ما، لا، لیسا کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. جب اللہ نہیں تھا تو ما شروع میں آنے کی وجہ سے اس کی خبر حالت نصب میں جاتی تھی، لیکن یہاں پہ جب اللہ درمیان میں آ گیا اسم اور خبر کے
تو اب خبر حالت نصب میں نہیں جائے. تو قرآن پاک میں جب ہم یہ والی مثال ماں کے ساتھ نفی کے ساتھ لکھی ہوگی وما محمد الا رسول، تو وہاں پہ ماں کے داخل ہونے کے بعد بھی خبر حالت نصب میں نہیں گئی. اسی طرح ان کی مثال بھی ہے ان انت الا نذیر. پہلے جو ہم نے مثال پڑھی ان انت نذیرن، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نذیر کا لفظ جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا کیونکہ ان شروع میں نفی کے معنی میں آ رہا تھا. لیکن جب اللہ اسم اور خبر کے درمیان آ گیا اب قرآن پاک میں ہمیں کیسے نظر آئے گا ان انت الا نذیرن. اب خبر کے اوپر رفع کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اسم اور خبر کے درمیان میں اللہ کا حرف جو ہے وہ ایڈ ہو. تو جب ایسی صورت بن جائے تو اس وقت ان کا لفظی عمل جو ہوتا ہے حالت کو چینج کرنے والا وہ رک جاتا ہے. تو کیسے اس کا مطلب بنے گا تم نہیں مگر ڈرانے والے ہو. جی تم نہیں ہو مگر ڈرانے والے. مگر ڈرانے والے. اسی طرح ایک دو صورتیں اور بھی لکھی ہیں کہ اگر مبتدا اور خبر جو ہے ان کے درمیان ان میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ معرفہ آ جائے. جیسے لا شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب لا شروع میں آتا ہے تو اس کا مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے. جب ہم نے کل پڑھا تھا نفی کے لیے ماں کے ساتھ لا کا لفظ بھی آتا ہے تو اس میں ایک شرط پڑی تھی کہ لا اس وقت نفی کے لیے آ سکتا ہے جب اس کا مبتدا نکرہ ہو. تو جب وہ لا کا اسم بھی معرفہ آ جائے اس صورت کے اندر بھی ہم خبر کو عمل نہیں کرتا، اس کو حالت رفع میں ہی ہم لکھتے ہیں. تو ایک دو صورتیں بس اس طرح کی ہیں جن کے اندر ان کا عمل جو ہے وہ خبر کے اوپر حالت رفع سے نصب میں کنورٹ کرنے والا وہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ چاروں لفظ جو ہیں وہ نفی کے معنی میں آتے ہیں، چاہے لیسا شروع میں آئے، ما ہو، لا ہو اور ان کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن اکثر جو صورتیں اس کی آتی ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ، کیونکہ ان کو جب کبھی بھی نفی کے لیے قرآن پاک میں استعمال کیا گیا تو وہ زیادہ تر اسی فارم کے اندر استعمال کیا گیا، جیسے ان انتا الا نذیر، ان ھذا الا ملک کریم، اور وما محمد الا رسول، اس طرح سے. بس اب جو ہے کیا کہتے ہیں 2-3 سبق جو ہے جملہ اسمیہ کے متعلق مزید رہ گئے ہیں. تو میرے خیال سے اس کی جو ہے جتنی زیادہ اگزامپل ہو سکیں وہ سالو کر لی جائیں اور وکیبلری کے الفاظ میں بھی کچھ مزید اضافہ ہو جائے تاکہ جو ہے وہ ہمیں اگلے ورب کا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کرنے کے اندر تھوڑی آسانی ہو انشاءاللہ. تو وکیبلری کے کچھ الفاظ ہم اور آج دیکھ لیتے ہیں. پہلے سے کوئی الفاظ یاد ہیں یا ابھی جامد بھائی نے پہلے گروپ میں شیئر کیے ہیں مجھے تو خود نہیں یا یاد اور ہونے کچھ میں آج وائٹ بورڈ پہ کون لکھوا سے دوں؟ شیئر کیے ہوئے ہیں. آپ ٹیسٹ ہی لے لیں تھوڑا سا، ساتھ پتہ لگ جائے گا کون سے یاد ہے، نہیں تو ساتھ یاد دہانی ہو جائے گی. جی پہلے جو میں نے پڑھائے ہوئے پھر انہی میں سے میں پوچھتا ہوں. اچھا یہ والا لفظ اگر ہم نے پہلے پڑھا ہے تو اس کا ترجمہ شارع، شہریوں نے یا طریق راستے کو نہیں کہتے کہتے؟ اسٹریٹ، سڑک. سڑک ہیں. جی ٹھیک ہے، شارع راستے کو بولتے ہیں اور طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، دونوں راستے کے معنی میں یوز ہوتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا حلون. حلون کہتے ہیں میٹھے کو. جی ٹھیک ہے. اور نظیف، دوبارہ بولیے. نظیف نظیف وہ ہے چھوٹا، وہ تو کمزور. قصر کے معنی میں آتا ہے یا قصیر کے معنی میں. میں یہ لکھتا ہوں یہاں پہ نظیف. اگر ہم اس کے ساتھ اس کا ایک موصوف بھی لکھ دیتے ہیں بیت نظیف، گھر جو ہے وہ چھوٹا یا وہ تو تنگ. صغیر کبیر سے ہو جائے گا یا قصیر سے ہو جائے گا چھوٹا. ویسے گھر کی اور کیا کیا صفات ہو سکتی ہیں ان میں سوچ لیجئے. خوبصورت، صاف ستھرا. جی صاف ستھرا، نظیف کہتے ہیں صاف ستھرے. نظیف. صاف ستھرا، پاک جی. کی، لائک وہ جی سم تھنگ لائک. اچھا اسی طرح
अच्छा, शारिउन की हम एक सिफत बना लेते हैं कि शारिउन अरीजुन। अरीजुन का मतलब क्या होगा? खुला, वसी। जी। अहमर का मतलब क्या होता है? अहमर। लाल। ठीक है। और वर्दुन का मतलब, अगर अहमर से पहले आ जाए वर्दुन, फूल को कहते हैं, गुलाब के फूल को, अच्छा, फूल। गु- इसलिए वो गुलाब के अहमर के फूल। साथ लिखा है, सुर्ख हम्म। गुलाब का फूल, वर्दुन अहमर। गुलाब। रुम्मान किसे कहते हैं? रुम्मान। अनार को मेरे ख्याल से। जी, अनार को कहते हैं। अमीकुन, बहरुन अमीकुन। बाहर, समुंदर। जी, अमी अमीकुन। अमी 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 कौन। गहरा। जी, अमीक का मतलब गहरा। इसी तरह दो लफ्ज हैं, तुफ़ाहुन जय्यिदुन। तुफाहुन है फल, और सेब, जदीद नया। सेब स्पेशल, सेब, सॉरी सॉरी सॉरी। वो किसी हाँ। का नाम है फल का। और नया फल। जय्यिदुन, जयदुन, बहुत अच्छा। जी, तुफ़ाहुन जय्यिदुन उम्दा से। और कसरुन, कसरुन का मतलब क्या होता है? छोटा नहीं होता। वो कसीर का मतलब होता है छोटा, जैसे कबीरुन और कसीर, लेकिन ये कसरुन। काफ सौद रे है। काफ जी, सौद रे। कसरुन मशीदुन। कसर उसको भी कहते, सॉरी, महल या को, जी जी जी, बिल्डिंग का है। कसरुन महल को कहते हैं। और मशीदुन का मतलब मजबूत, कसरुन मशीदुन मजबूत महल। शीदुन। अर्जुद्दार, इसका मतलब क्या होगा? अर्जुद्दार। दार, घर। अगर हम इसको और मुरक्कब इजाफी में लिखते हैं, अर्जुद्दारी, मिट्टी का घर। घर की जमीन, वो क्रॉस में घर तर्जुमा होगा की। ना। क्या, घर की जमीन। घर की जमीन। घर, जी, वो तो अगर हम सामने तर्जुमा करेंगे ना, मट्टी की जमीन, वो इस तरह हो जाएगा। क्रॉस अर्जुदारी। में तर्जुमा करेंगे ना मुरक्कब इजाफी जी का, जी। तो फिर ठीक हो जाएगा। घर माफ की माफ कर। जमीन। मैंने घर की जमीन को जमीन का घर बना दिया है। जी। जऊ उश शम्स, शम्स, सूरज। जऊ जौ। उश शम्सी। जौ। सूरज की किरणें ही होती है। जी जी, सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी ज्यादा बेस्ट रहेगा। जऊ का मतलब रोशनी, जैसे जिया कहते हैं रोशनी। रोशनी को। इसी तरह नारुल मुकदा। नार, जहन्नुम। और मुंह कदा, गहरी। नहीं, वो अमी का मतलब गहरी होगा। ये मौसूफ सिफत है गहरी। दोनों, अन्नारु और अल मुकददु। भड़कती आग। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल मुकदा का मतलब भड़कती हुई। इसी तरह नफ्सुन मुतमइन्नतुन। मुतमईन नफ्स। जी, इत्मीनान वाली रूह, इत्मीनान वाली जान। कल्बुन सादिकुन। सच्चा दिल। ठीक है। और दरसुन सहलुन। आसान सबक। नहीं, कोई एक आसान सबक, क्योंकि नकीरा ही है। अल खलीफतुल आदिलु। अल खलीफा आदिल खलीफा, आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह, खलीफा। जी। और हरबुन तवीलतुन। लंबी जंग। जी, कोई एक लंबी जंग, या कोई एक लंबी, एक का तर्जुमा बीच में आना चाहिए क्योंकि ये जंग नकरा। का, सॉरी, कर सकता है। जंग का क्या आपने बताया तर्जुमा? हरबुन, हरबुन अरबी। तवीलतुन। हरबुन।
وہ اسی آج طرح کل تو الجزیرہ کے اوپر الصلاۃ ہر وقت ہربن ہربن ہی نیوزیں چل رہی ہوتی ہیں. جی الصلاۃ الفریضہ الصلاۃ الفریضہ فرض نماز. جی فرض نماز. اس کے علاوہ ہے بلدتن طیبتن. طیبۃ پاک شہر. جی پاکیزہ، ایک پاکیزہ شہر. خادم کسلان، یہ احمد بھائی کو آ جائے گا شاید. کسلان تو میری صفت ہے نا، اس لیے تو مجھے آتی ہے. آپ نے یہ یاد بہت زیادہ کیا ہوا، میں نے آپ سے کئی دفعہ یہ سنا اس لیے. تو کیا کسلان تو لیزی کو نہیں کہتے؟ جی خادم کسلان. ہاں، لیزی سرونٹ، جی سست خادم. اور پھر یہ کر دیں معلم تعبان. تابان کا کیا مطلب ہوتا؟ تعبان کا مطلب ہوتا ہے تھکے ہوئے. اچھا، تھکے ہوئے. ہاں جیسے تھکے ہم، ہوئے استاد. جیسے میں نہیں تو اور اللیل المظلم، اللیل، تاریک رات، ظلم، ظلم کی رات. جی وہ تاریک رات، جی بالکل، اس کو اندھیری رات. ظلمت جو ہے وہ اندھیرے کے معنی میں ہوتا ہے، سیاہ رات، تاریک رات، کالی رات، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. کیونکہ وہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنے سیاق و سباق کے حساب سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے. شہر مبارک، مبارک مہینہ. جی مبارک مہینہ، ایک مبارک مہینہ. اگر الشہر المبارک ہوگا تو پھر صرف مبارک مہینہ. اچھا آیات بینات، واضح آیات یا نشانیاں. جی چند واضح نشانیاں. جب ایک لفظ واحد ہوگا تو پھر ہم اس کے ساتھ ایک کا لفظ ایڈ کریں گے، اور جب وہ جمع کا لفظ ہوگا تو ہم اس میں چند یا کچھ کا معنی استعمال کریں گے. آیات بینات، چند واضح نشانیاں. الولدانی اللاعبتانی، لاعبانی کیونکہ مذکر ہے، الولدانی اللاعبانی. کھلاڑی بچے. جی دو کھلاڑی بچے. جزاک اللہ. تو میرے خیال سے جو ہم نے پہلے لفظ پڑھے ہیں وہ الحمدللہ کافی حد تک یاد ہیں. تو پھر ہم اگلی کلاس سے کچھ اور بھی وکیبلری ساتھ ساتھ انشاءاللہ نئے الفاظ بھی یاد کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. کثیرہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.